अस्सलाम वालेकुम। 3 क्लास ऑनर्स किंडरगार्टन एंड सेकेंडरी स्कूल से मैं आपकी उर्दू की टीचर उर्दू बीए के पहले वीडियो लेक्चर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम आइना उर्दू के ग्रामर के 4 उन्वानात के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 कहानी प्यासा कौवा, नंबर 2 दुरुस्तगी फ़िक्रात, नंबर 3 दरख्वास्त, नंबर 4 तस्वीरी वजाहत। आए अब हम शुरू करते हैं अपने पहले उन्वान कहानी से। मैं आपको कहानी लिखने के कुछ असूल बताऊंगी। कहानी लिखने के असूल में सबसे पहले कहानी को इस तरह लिखा जाए कि पूरा किस्सा या वाक़या अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंबर 2 कहानी का ताल्लुक़ चूँकि माजी से होता है, इसलिए कहानी को हमेशा फ़िल माजी से लिखना चाहिए। नंबर 3 कहानी पैराग्राफ की शक्ल में लिखना चाहिए और कहानी के वाक़यात को तरतीब से लिखना चाहिए। कहानी के आखिर में इसका नतीजा या इखलाकी सबक ज़रूर लिखना चाहिए। कहानी का मफ़हूम बताने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी। अक्ल और समझ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है। अगर इंसान अक्ल इस्तेमाल ना करे तो जानवरों से भी गया गुज़रा है। जानवर हत्ता के एक छोटा सा परिंदा भी समझ से काम ले तो मुश्किल से मुश्किल काम भी इसके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे पहले इसका कहानी का मफ़हूम मैं आपको बता रही हूँ। तस्वीर या तस्वीर को देखकर इसके बारे में ख़ुद से क़ियास आराई करना या किसी भी उन्वान के हवाले से अपनी सोच को गोयाई की शक्ल देना कहानी कहलाता है। आपको चंद तस्वीर दिखाई जा रही हैं, इनकी मदद से आप कहानी लिखेंगे। तस्वीर नंबर 1 में एक कौवा उड़ रहा है। तस्वीर नंबर 2 में हम देख सकते हैं कि कौवा एक दरख्त की शाख पर बैठा है। शाख पर बैठे हुए कौवे का मुंह खुला दिखाई दे रहा है। ऐसा मालूम होता है कि कौवे को प्यास लगी है। दरख्त के पास एक घड़ा दिखाई दे रहा है। इसके पास कुछ कंकड़ पड़े हैं। घड़े में पानी कम है, लेकिन कम पानी की वजह से कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। इसने तरकीब सोची। इसने चोंच की मदद से एक एक करके कंकड़ घड़े में डालना शुरू किए। पानी कुछ ऊपर आ गया। कौवा पानी पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी इसकी पहुंच से दूर है। कौवे ने हिम्मत ना हारी। वो लगातार घड़े में कंकड़ डालता रहा। आखिर इसकी मेहनत रंग लाई। पानी ऊपर आ गया। कौवे ने जी भरकर पानी पिया और खुशी खुशी उड़ गया। नतीजा या इखलाकी सबक इसका ये है कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, या अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ठीक है 3 क्लास, अब आप इसकी मदद से कहानी खुद से लिखेंगे। आपको समझ आ रही है ना कि पहली तस्वीर में क्या था? पहली तस्वीर में क्या था? कौवा उड़ रहा था। फिर हम देख सकते हैं कि एक कौवा दरख्त पर बैठा है, लेकिन उसका मुंह खुला है या उसकी चोंच खुली है। लगता है कौवे को प्यास लगी है। ठीक है, फिर उसके पास एक घड़ा दिखाई दे रहा है। घड़े के पास कुछ कंकड़ पड़े हैं। जी, कम पानी की वजह से कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती। फिर वो तरकीब सोचता है और चोंच की मदद से कंकड़ घड़े में डालना शुरू करता है। फिर कुछ देर के बाद पानी ऊपर आ जाता है। कौवा खुशी खुशी पानी पीता है और उड़ जाता है। नतीजा आपको पता चल गया। आप ये भी लिख सकते हैं कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। कोशिश करो, फिर कोशिश करो, आखिरकार कामयाब हो जाओगे। ये भी हो सकता है अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये भी कर सकते हैं कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है।
ٹھیک ہے 3 کلاس. اب ہم کر رہے ہیں درستگی فقرات. جی 3 کلاس ہمارا نمبر 2 جو عنوان تھا وہ تھا درستگی فقرات. بعض بچے جملے تو بنا لیتے ہیں لیکن ان میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب میں آپ کو درستگی فقرات کا مفہوم بتا رہی ہوں. بامعنی جملوں کو حروف الفاظ کی درست نوعیت کے لحاظ سے ترتیب دینا یا واحد جمع مذکر مؤنث کے اعتبار سے ترتیب سے الفاظ کو ترتیب دے کر جملے کی شکل دینا درستگی فقرات کہلاتے ہیں. مثلاً میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. جیسے میں کہتی ہوں میرا قلم خوبصورت ہے. اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میرا کے ساتھ قلم کے ساتھ میرا کیوں استعمال ہوا ہے، میری کا استعمال کیوں نہیں ہوا. اس چیز سے ہم سمجھ سکیں گے کہ قلم مذکر ہے تو میرا کا لفظ استعمال ہوگا. میری مؤنث ہے. جی سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ مذکر اور مؤنث میں فرق پتہ چل رہا ہے. الفاظ کی تبدیلی سے فقرات اور غلط فقرات کو درست بنائے جا سکتے ہیں. بعض بچے جملے تو بنا لیتے ہیں لیکن ان میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب میں آپ کو غلط فقرات کی درستگی کا مفہوم بتاتی ہوں. بامعنی جملوں کو حروف الفاظ کی درست نوعیت کے لحاظ سے ترتیب دینا، واحد جمع مذکر مؤنث کے اعتبار سے الفاظ کو ترتیب دے کر جملے کی شکل دینا درستگی فقرات کہلاتے ہیں. مثلاً یہ میرا قلم ہے. قلم کے ساتھ میرا کا استعمال کیوں ہوا، میری کا استعمال کیوں نہیں ہوا. اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں اب آپ کو بتا رہی ہوں کہ قلم جو ہے وہ مذکر ہے تو میرا کا لفظ استعمال ہوگا. میری مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ حروف اور الفاظ کی تبدیلی سے فقرات غلط اور درست بنائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہے کالم الف میں غلط فقرات اور کالم بے میں درست فقرات. آج کی اخبار کہاں ہے؟ اس کے سامنے سوالیہ نشان آئے گا. آج کا اخبار کہاں ہے؟ تمہارا گیند کہاں ہے؟ اس کے آگے بھی سوالیہ نشان آئے گا. تمہاری گیند کہاں ہے؟ میری قلم گم ہو گئی. میرا قلم گم ہو گیا. السلام علیکم. السلام علیکم. اس میں السلام علیکم میں واو کا استعمال ہوا ہے جبکہ اس میں واو نہیں آئے گا، میم کے اوپر پیش آئے گی تو اس کو پڑھا جائے گا السلام علیکم. مجھ کو اسلام آباد جانا ہے. مجھ کو اسلام آباد جانا ہے. مجھ کو نہیں آئے گا، یہاں پہ آئے گا مجھے اسلام آباد جانا ہے. ٹھیک ہے 3 کلاس سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اس کے بعد ہمارا تیسرا عنوان ہے درخواست. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو درخواست لکھنے کے چند اصول بتاؤں گی. سب سے پہلے ہے درخواست سے مراد وہ تحریر ہے جو کسی ماتحت یا عام آدمی کی طرف سے خاص مقصد یا ضرورت کے لیے بھیجی جائے. مثلاً جب اسکول سے چھٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہیڈ مسٹریس صاحبہ یا پرنسپل صاحبہ کے نام درخواست لکھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے 3 کلاس؟ اب میں آپ کو بتاؤں گی درخواست لکھنے کا طریقہ. جس افسر، ہیڈ مسٹریس یا پرنسپل صاحبہ کے نام درخواست لکھنی ہو پہلی سطر میں نہایت مؤدبانہ طریقے سے لکھنا چاہیے. جیسے بخدمت جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ یا پرنسپل صاحبہ. جس طرح ہے ہمارے اسکول کا نام آنرز کنڈر گارٹن اینڈ سیکنڈری اسکول لاہور. ٹھیک ہے. نمبر 2 دوسری سطر میں جناب عالیہ لکھا جاتا ہے. تیسری سطر میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ الفاظ لکھنے کے بعد اپنا مقصد لکھنا چاہیے. نمبر 4
درخواست کا مضمون نہایت سادہ اور آسان ہونا چاہیے۔ نمبر 5، آخر میں دعائیہ کلمات لکھ کر درخواست ختم کر لینی چاہیے، جیسے آداب یا شکریہ۔ نمبر 6، سب سے آخر میں سطر چھوڑ کر العرض کا لفظ لکھ کر اس کے نیچے اپنا نام اور پتہ درج کرنا چاہیے۔ نام اور پتے کے نیچے تاریخ ضرور لکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے 3 کلاس، سمجھ آ رہی ہے؟ درخواست کیسے لکھیں گے؟ سب سے مثلاً ہم اگر لکھ رہے ہیں درخواست، بیماری کی درخواست یا ضروری کام کی درخواست، اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ لکھ رہے ہیں بیماری کی درخواست۔ سب سے پہلے لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ آنرز کنڈرگارٹن اینڈ سیکنڈری اسکول لاہور۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لائن چھوڑ کے لکھیں گے جناب عالیہ، اس کے آگے علامت لگائیں گے، اس کو کہتے ہیں علامت تعجب۔ جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے تو یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے، مجھے کل رات سے بخار ہے، یا مجھے کل رات سے بخار اور نزلے کی شکایت ہے، جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، مجھے مکمل آرام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کس نے کی ہے ہدایت؟ یعنی کہ ڈاکٹر نے مجھے مکمل آرام کرنے کی ہدایت کی ہے، اس لیے مجھے 1 یوم کی یا 2 یوم کی چھٹی عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ اس کے بعد لائن چھوڑ کے آپ لکھیں گے العرض آپ کا تابعہ فرمان شاگرد، نیچے اپنا نام لکھیں گے، پھر جماعت لکھیں گے۔ مثلاً اگر آپ جماعت سوئم اے میں ہیں یا بی میں ہیں تو آپ اپنا ساتھ سیکشن ضرور لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ تاریخ لکھیں گے۔ 3 کلاس سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ نے شادی کی درخواست لکھنی ہے تو تب بھی اسی طرح سے لکھی جائے گی، بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ آنرز کنڈرگارٹن اینڈ سیکنڈری اسکول لاہور، اسی طرح لکھا جائے گا۔ جناب عالیہ بھی اسی طرح لکھا جائے گا۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے گھر میں ضروری کام ہے۔ ٹھیک ہے، اگر شادی کی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ میرے بھائی کی شادی ہے، ٹھیک ہے، یا میری خالہ کی شادی ہے، اس لیے میں اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں، یا میں اسکول حاضر نہیں ہو سکتا، مہربانی فرما کر مجھے 1 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ اسی طرح سے لکھا جائے گا العرض آپ کا تابعہ فرمان شاگرد، نیچے اپنا نام، اپنی جماعت، سیکشن اور تاریخ۔ 3 کلاس ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اب ہمارا اگلا عنوان ہے کہانی، اس کی تصویری وضاحت۔ ٹھیک ہے، تصویری وضاحت آپ کو پتہ ہے کیسے لکھتے ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی۔ تصویری وضاحت کے بھی کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے کچھ اصول بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تصویری وضاحت کے اصول۔ نمبر 1، تصویری وضاحت پیراگراف کی شکل میں کی جائے، یعنی کہ پیراگراف کی شکل میں کرنی چاہیے۔ بار بار لفظ کی تکرار نہ کی جائے۔ موجودہ زمانے میں جملے بنائے جائیں، جامع الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے 3 کلاس؟ تصویری وضاحت پیراگراف کی شکل میں کی جائے، بار بار لفظ کی تکرار نہ کی جائے، موجودہ زمانے میں جملے بنائے جائیں، جامع الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ اب یہ اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ دیکھ رہے ہیں سب بچے؟ جی، یہ کس چیز کی، پہلے آپ بتائیں گے کہ یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ جی، سب سے پہلے آپ بتائیں گے یہ ایک کمرے کی تصویر ہے، اس میں بہت سے لوگ ہیں۔ ابو صوفے پر بیٹھے ہیں، وہ اخبار پڑھ رہے ہیں۔ لڑکی فرش پر بیٹھی ہے، وہ ٹی وی چلا رہی ہے یا دیکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے سامنے کتاب کھلی ہے، صوفے کے پاس ایک ٹیبل لیمپ ہے، کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، دیوار پر ایک گھڑی لگی ہے، شیلف پر ایک گلدان اور ٹیلی فون ہے۔ ایک لڑکی ویکیوم کلینر سے کمرے کی صفائی کر رہی ہے، اس میں استری سٹینڈ ہے، ایک عورت کپڑے استری کر رہی ہے، اس میں ایک بڑی کھڑکی ہے، کھڑکی کے باہر ایک لائٹ لگی ہے، بلب جل رہا ہے، ایک لڑکے کے ہاتھ میں ٹارچ ہے، ٹارچ جل رہی ہے، دروازہ کھلا ہے،
کھڑکی کے پاس پردہ لگا ہے، ایک لڑکی نے فراک پہنا ہے، ایک لڑکی نے شلوار قمیض پہنی ہے، عورت نے شلوار قمیض پہنی ہے، اس کے گلے میں دوپٹہ ہے، سب بہت خوش ہیں، کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت ہے۔ 3 کلاس آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تصویری وضاحت سب بچے اس کو غور سے دیکھیں اور جملے بنائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد ویڈیو جو ہے اس کو یہاں پر روکیں اور اپنا کام مکمل کریں، ویڈیو کی مدد سے اپنا کام مکمل کریں۔